Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 546. कुछ वर्षों से लगभग 5-7 साल हुए, बहुत दफा मौका लगता है तो जमातों के अंदर एक सारा गिनान पढ़ के मैं हमेशा उसका तर्जुमा किया करता हूँ। आपकी दुआओं से मैंने आज तक 40 गिनान वाज़ों के अंदर किए। बेहिसाब शास्त्र भंडार भरा हुआ है। हर एक गिनान एक वाइज है। सच पूछो तो गिनान का एक एक पाठ जो है वो एक वाइज के स्वरूप में है। लेकिन गिनानों के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं। हमारे गिनानों के अंदर इमाम की मोहब्बत की बातें हैं, इमाम की शनाख्त की बातें हैं, इस दुनिया में जीवन कैसे गुजारना उसकी चीजें हैं, आखिरत के लिए इशारे हैं, मौत के बाद हमारा हाल क्या होगा उसकी बातें हैं, हमारे मजहब के मूल सिद्धांत क्या हैं उसकी बातें हैं, हमारे मजहब की प्रणाली का की चीजें हैं। तो गिनान माहे तो साहिब थे, गिनान के अंदर तो मौला खुद बैठा हुआ है। आज भी मैं आपके सामने 5 पाठ का ये 6 पाठ का गिनान है और ये गिनान है घटपाठ का बैठा गिनान। मैं आपके सामने इसका खुलासा और संस्कृति देता हूँ। घटपाठ हमारे मजहब की एक उत्तम क्रिया है। घटपाठ को पावल भी कहते हैं, अमी भी कहते हैं, नियाज भी कहते हैं, आब सफा भी कहते हैं, आरे शफा भी कहते हैं। घटपाठ के बैठे गिनान भी हैं और फिर जब जमात नियाज पीती है तो हम गिनान बोलते हैं। इसको कहते हैं घटपाठ ना उभा गिनान। प्रणालिका के ऊपर इमाम ने बहुत से फरमान किए। बाज़ जमात खानों के अंदर एक पाठ पढ़ा जाता है घटपाठ पीने के वक्त, सिर्फ एक, यानी एक वेश उतारी गई। बाज़ जमात खानों के अंदर 2 पाठ बोले जाते हैं और फिर खत्म होता है। हमें मजहब सीखना है। गए 25-30 बरस में मजहब बहुत भुलाया गया, हमारा आडंबर बढ़ गया, असल चीज रह गई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद से फरमाया कि तुम चिल्टा खाते रहे, मगज को छोड़ दिया और हम दूसरी चीजों के अंदर पड़ गए। मजहब के लिए हमें 5-10 मिनट भी कभी ज्यादा बैठना पड़ता है तो हमें जरा बुरा लगता है। खैर मौला सबको नेक हिदायत देवे। गिनानों के अंदर पीरों ने जो मौका के गिनान फरमाए हैं वही गिनान होने चाहिए और अपनी मर्जी से गिनानों के अंदर और उनके समय में फेर फर्क नहीं करना चाहिए। मेरी वाजों के अंदर आपने कभी सुना होगा कि सुबह के चौगड़िए भी हैं, शाम के चौगड़िए भी हैं, सुबह के गिनान भी हैं, दुआ के पहले पढ़ने जैसे सांझ के गिनान हैं, दुआ के बाद पढ़ने जैसे जुज़े गिनान हैं। रात को 12 बजे की मजलिस होती थी। आज तक यह है कि शमी-शाम तो आए, साथ ही मजलिस पता दी, घर चले गए। मजलिसों का हेतु यह था कि मजलिस जो है वो एक क्लास रूम है और मिशनरी टीचर है। मजलिस के अंदर आके बहुत सी आध्यात्मिक रूहानी चीजों का जिक्र हुआ करता है। पुराने जमाने के अंदर लोग जमात खाने से निकल के घर जाते थे, खा पी के वापस आते थे, बच्चे वगैरह सो जाते थे और सीरियस लोग जमात खाने के अंदर आते थे और फिर मजलिस होती थी। घंटा 1.5 घंटा वाज हुए रात को 12 बजे तक और बाज़ बैतुल ख्याल की मजलिसें रात को 2 बजे शुरू हो गए। मैंने खुद ने इस किस्म के चांसेस लिए हुए। बॉम्बे के अंदर हर साल बैतुल ख्याल का 40 दिन का सताड़ा डालते थे, 7 दिन का नहीं, 40 दिन का, और हर रोज
40 दिन मैंने वाज की है। एक दफा 40 समय पढ़ा तो मिशनरी मरहूम हमारे दोस्त सूफी मिशनरी थे, जाफर अली मिशनरी, एक दिन वो वाज करते थे, एक दिन मैं वाज करता था। कभी कोई लड़ाई के जमाने का बंबई में रहा हुआ कोई इस्माइली भाई बहन इधर होगा तो उसको ये चीज याद होगी कि लड़ाई के जमाने के अंदर हर साल 40वां डालते थे। सुबह के वक्त भी लोगों को इबादत का शौक पैदा होता था। तो बहुत दफा कमी सांझ है, दुआ नहीं पड़ी गई और उस वक्त सुबह का गिनान पड़ा जा रहा है। और कभी ऐसा देखा है कि परोड़िए है और परोड़िए के अंदर शाम का गिनान पड़ा जाता है। ऐसा भी मैंने देखा है कि घटपाट का जो बैठा गिनान है वो खड़े खड़े पढ़ दिया। तो ये चीजें बराबर नहीं। मौका महल की चीजें जो हमारे पीरों ने बयान की हैं वही होनी चाहिए, क्योंकि पीरों ने ये सब जो सिस्टम बनाया है उसमें कोई भेद है और मजहब का नाम ही सिस्टम है। अगर सिस्टम ही नहीं तो मजहब नहीं रहता। दुनिया के अंदर कल्चर सिखाया किसने? मजहब ने सिखाया। आज जो सारी दुनिया कल्चर कल्चर कर रही है, कल्चर तो दुनिया के अंदर पैदा करने वाला मजहब है, सोसाइटी को पैदा करने वाला मजहब है, फैमिलीज बनाने वाला मजहब है, फैमिली का स्ट्रक्चर बनाने वाला मजहब है, मियाँ बीवी का रिश्ता जोड़ने वाला मजहब है, माता पिता की सेवा सिखाने वाला मजहब है, आपस में मोहब्बत सिखाने वाला मजहब है। मजहब तो हमारी जिंदगी की जान है। हमको हमारी जिंदगी में किस तरह गुजारा करना चाहिए हमको मजहब में से मिलता है। और अगर हम मजहब ही भूल गए तो लो जी, गाड़ी तो अच्छी है ही लेकिन इंजन ही नहीं। मजहब हमारी जान है, मजहब हमारी जिंदगी का सोल है। अब देखो ये 6-5 का गिनान है। घटपाट रसूलुल्लाह के जमाने से बल्कि इसके पहले से हर एक मजहब के अंदर एक या दूसरी शक्ल से आब सफा रहा, मगर मैं सिर्फ रसूल पाक के जमाने से लेता हूं। नबी करीम खुद अपने हाथ से न्याज निकालते थे। अपनी इस्माइली जमात उस वक्त भी थी, भले उसका नाम इस्माइली नहीं था उस वक्त, मगर एक ऐसी जमात थी जिसको हम सतपंथी जमात कहते हैं। हमारे गिनानों के अंदर रसूलुल्लाह के जमाने में 40 आदमी की जमात थी। मुसलमान तो बहुत थे लेकिन ये जो जमात थी हमारा सतपंथी जमात थी, 40 आदमी थे। 40 के 40 का नाम है मेरे पास। उनका मुखी कौन था उसका नाम भी है, कांवड़िया का नाम भी है। लेकिन रसूलुल्लाह खुद जमात के अंदर आके नियाज बनाया करते थे। आपने मेरी आवाज में सुना होगा कि जमात खाने के अंदर जो पीर का जौमा होता है, जाहिर भाने वो रोज आता है, कभी रोज नहीं आता तो हफ्ते में 1-2 दफा जरूर आता है। मौलाना अली शाह महबूब जब हिंदुस्तान आए तो जमात खाने में आया करते थे, दुआ पढ़ाया करते थे, कुर्सी पर बैठते थे, फरमान करते थे, मगर जब दुआ का वक्त आता था तो अली शाह महबूब नीचे जमीन पर बैठ के खुद दुआ पढ़ाते थे। आपको याद है जूनी दुआ? जूनी दुआ के अंदर है तोबो तोबो तकसीरदार बंदो सिरसा फागुनेगार, दुआ तो पीर पढ़े बंदो विनती करे। एक्चुअली दुआ पढ़ाना पीर का काम है। रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी मौत तक दुआ की लीडिंग खुद की। बीमार थे, चल नहीं सकते थे। मौला अली और दूसरी तरफ मौला अली के भाई थे फजल, ये दोनों हजरत नबी करीम के कंधे पकड़ के अपनी कोठड़ी में से निकालते थे और रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाते थे। घुटने बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गए थे तो बैठते वक्त फिर यही 2 आदमी नबी सबको पकड़ते थे तो हुजूर बैठते थे, सजदा करते थे। लेकिन छेले दम तक नबी ने खुद ने दुआ पढ़ाई। तो नबी आते थे, न्यास निकाला करते थे और वो भी जुमे का दिन होता था, कभी जुमेरात को भी करते थे। इसी तरह पाठ होता था। इस किस्म के चाइना के बर्तन नहीं होते थे, मिट्टी का एक ही कप होता था और एक कुंभ होता था।
اور رسول اللہ اس میں سے نیاز اپنے ہاتھ سے پلاتے تھے. سکریت کیڑا نہیں بنتا تھا، لیکن حضور کھجوروں کے اندر سے گٹلی نکال دیتے تھے اور وہ سکریت کے طور پہ دیتے تھے. کبھی کبھی سوکھی درخت لے کے اس کی گھاٹڑیاں وغیرہ صاف کر کے نبی اس کو ہاتھ سے ایسا مسل ڈالتے تھے سیدھی کی طرح، اور یہ سکریت کے طور پہ دیتے تھے. رسول اللہ کے زمانے سے نیاز چلا آتا ہے. بھلے کہ 7 دن کی بنائی ہوئی دعا نہیں تھی اس زمانے کے اندر، ہیتو یہ تھا کہ نبی خود نیاز بناتے تھے. تو یہ جو پاس ہے جس کو ہم چھوٹا یہ ٹیبل کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم گھٹ رکھتے ہیں. گھٹ یعنی یہ کمبھ، ایک پیالے کی طور پہ اس کو گھٹ کہتے ہیں. تو یہ گھٹ پاس ہوا، اس سیریمنی کا نام پڑ گیا. مگر پانی کو ہم گھٹ پاس نہیں کہتے، گھٹ پاس کی سیریمنی ہے. پانی نیاز ہے، پھر بھی ہم گھٹ پاس کہیں تو وہ گھٹ پاس کا پوتر پانی ہے. ستیمہ وقت کا یہ جو گنان ہے، والا پاٹ مندا وینے چوک پورا وہ ہر کھیسوں سویس تھپا اور والا چارے سہاگن نے رتڑا وہ ودھاو تے قائم والا آج مندر رڑیا منا دس روڑا سادھ آویا روڑا سنت آویا اپنے گھر پربھو جی پدھاریا منگریے. میں آپ کو اس اوریجنل شبدوں میں کہ جس کو کہ صدر الدین ماں باپ نے فرمایا، اس میں ہی آپ کو میں نے گنان کا پاٹ سنایا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ. اے پیارے بھائیوں، ہندوستان کی زبانوں کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہندوستان کی زبان ہو، اس کے اندر جی کا جو لفظ ہے وہ عزت کا لفظ ہے. جی کہتے ہیں سر کو، یس سر اس کو کہتے ہیں جی. تو بڑا آدمی چھوٹے کو بلاتا ہے تو کہتے ہیں جی، یعنی میں آیا ہوں. تو جی رے والا، اے میرے پیارے بھائیوں، 5 منڈاوی نے، یعنی 5 کو ارینج کرو، چوک پراو، اس کے اوپر کپڑا بچھاؤ. ہندوستان کی بہت سی قومیں ہیں کہ جو اپنے گھر کے باہر صاف کر کے، تو زمانے کے اندر ایسے اچھے رستے نہیں تھے ڈامر کے، آجو بازو میں پتے وغیرہ پڑے رہتے تھے، تو ہر روز گھر کے لوگ اٹھ کے اپنے گھر کا آنگن صاف کرتے تھے. اور صاف کر کے کئی ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے اس آنگن کے اندر پانی چھڑکتے تھے، پھول ڈالتے تھے، رکھتے تھے. کئی ارد گرد کے درخت وغیرہ کاٹ کے اپنے دروازے کو سجاتے تھے. اور کبھی خاص پرسنگ آتا تھا، تو خاص اوکیزن آتا تھا، تو وہ اپنے گھر کے آنگن کے اندر کچھ اس قسم کے ڈیزائنز بناتے تھے جس کو چوک پرانا کہتے ہیں. اور یہاں مطلب ہوتا ہے کہ تم اس کے اوپر اچھا کلین صاف کپڑا بچھاؤ. ہر کھیسو حرس کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ کلش کی استھاپنا کرو، یعنی نیاز کی کریا شروع کرو، اس کی استھاپنا کرو. دعا دیو الام مریا گٹپاٹ استھاپن جی، یہ کلش استھاپنے کی کریا ہے. فرمایا ہے کہ محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تم کلش کی استھاپنا کرو. 4 سہاگنوں کو یہاں نیڑے نہیں ہے، 4 سہاگن نے تیراو. یہاں سہاگن کا مطلب ہندوستان کی پرنالیکا کا حساب کروں
اور وہ بات سناؤں تو سہاگن کہتے ہیں کہ جس کا شوہر جیتا ہوئے اور وہ شادی شدہ ہوئے. کنواری لڑکی کو سہاگن نہیں کہتے, اور ودوا ہو جاتی ہے تو وہ بھی سہاگن نہیں رہی. جس کا شوہر جیتا ہوئے اس کو سہاگن کہتے ہیں. یہاں سہاگن سے مطلب مومن ہے. کسی بھی 4 مومنوں کو, یعنی ہم سہاگن اس لیے کہ ہمارا امام حاضر اور جیتا ہے, ہم نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے, اس کی ہم نے نوکری, اس کی خدمت, اس کی عبادت ہم نے قبول کی ہے, اس کی فرمان برداری قبول کی ہے. یہی بات تو شوہر کے ساتھ شادی کرتے وقت عورت کرتی ہے کہ میں اپنا آپ تمہیں سپرد کرتی ہوں, تیری فرمان برداری میں رہوں گی. تو 4 سہاگنوں کو, 4 مومنوں کو نزدیک بلاؤ, ودھاؤ کے قائم سوامی, جو قائم رہنے والا دھنی حضرت امام ہے اس کو ودھا لو, اس کو ویلکم کرو, کیونکہ جب بھی تم گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرو گے تو مولانا حضرت امام کا نور وہاں پرویش ہوتا ہے. سوال ایک ہوتا ہے اس میں سے, تو کیا گھٹ پاٹ کے استھاپنے کے وقت ہی حضرت امام کا نور ہوتا ہے, دوسرے وقت نہیں ہوتا؟ نہیں دیندارو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو حضرت امام جماعت کو دیدار دینے کے لیے آتا ہے. 10,000 آدمی کسی ہال میں بیٹھے ہیں, مولا دیدار دیتا ہے. پھر مولا کے حضور میں عرض کرتا ہے کہ مفتی کہ خداوند یہ روم کے اندر لائٹ والوں کی مجلس ہے. تو مولانا حضرت امام لائٹ والوں کی مجلس میں جاتا ہے. دونوں جگہ اس کا سوروپ جدا ہوتا ہے, دونوں جگہ اس کے فرمان جدا ہوتے ہیں. حضرت امام کسی اور 9ویں رات کی مجلس میں جاتا ہے تو 10-12 سے 20,000 کے لاکھ آدمی کراچی کے اندر لاکھ اسماعیلی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت امام کا نور موجود ہے, امام حاضر ہے. لیکن جب وہ کسی خاص مجلس میں جاتا ہے تو اس مجلس کی روحانی لیول کے حساب سے مولانا حضرت امام کا خود کا جو چہرہ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے, اس کے فرمانوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. مولا تو ہر روز, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں جماعتوں میں کہ 24 گھنٹے امام جماعت خانے کے اندر حاضر ہوتا ہے. البتہ جہاں ہم نے ٹیمپورری جماعت خانے بنائے ہیں وہاں دن کے وقت امام حاضر نہیں رہتے, مگر جو ہم نے جماعت خانے پرماننٹ بنائے ہیں وہاں 24 گھنٹے حضرت امام کی جرت حاضر ناظر موجود ہے. مگر جب ہم کلش گھٹ استھاپنا کرتے ہیں, گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرتے ہیں تو مولانا حضرت امام اپنی اسپیشل نورانی حالت کے اندر اسپیشل بخشش دینے کے لیے آتا ہے. تو اس کے لیے کہا ہے 4 سہاگنوں کو بٹھاؤ, یعنی نیاز کے اوپر, سکریت کے اوپر, جھورے کے اوپر. یہ جو 4 جنے ہیں دعا پڑھنے والے, ان 4 پتیوں کو بلا کے بٹھاؤ تو امام کا سواگت کریں, ویلکم کریں. یہ ایک اسپیشل کریا ہونے کی وجہ سے امام زمان کی طرف سے اسپیشل دعا آسیس اور اس کی رحمت اترتی ہے. بہت دفعہ مولانا حضرت امام فرماتے ہیں اسپیشل دعا آسیس دیتا ہوں, تو اس کے اندر فرق ہوتا ہے. آج منبر ریام ندی سے آج یہ جماعت خانہ ہے, بڑا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ ویک میں ایک دن ہم گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرتے ہیں, خصوصاً جمعے کے دن. کبھی کبھی ویک میں 2 دن ہو جاتے ہیں اور وہ چاند رات ہو گئے تو جب ہم شام کے وقت گھٹ پاٹ کی استھاپنا کرتے ہیں تو پھر 15 دن فرماتے ہیں آج جماعت خانہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھتا ہے. روڑا ساد آ گیا, جماعت کے مومنوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ساد کس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی سادھنا کی ہوئے. اس میں سے لفظ نکلا سادھو. سادھو بھکاری کو نہیں کہتے, مانگنے والے کو نہیں کہتے, گھومنے والے کو بھی نہیں کہتے. سادھو کہتے ہیں سادھنا کرنے والا. سادھنا کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے, وہ یونیورسٹی میں گیا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے, تو اس کی جو ایجوکیشن کے بعد جو اس کو کمپلیٹ کر کے سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو کہتے ہیں اس کی سادھنا پوری ہوئی, اس کی محنت پوری ہوئی, اس کی ٹریننگ پوری ہوئی. ٹریننگ تو سادھنا کہتے ہیں. سادھنا کرنے والے, روحانی ٹریننگ لینے والے, عابد اور بھگت جو ہیں ان کو یہاں پیر نے روڑا یعنی اچھے سادھ آ گیا. روحانی عبادت کرنے والے آئے, روڑا سنت آ گیا. سادھ سے سنت کا درجہ اونچا ہے. سنت وہ ہے کہ جس نے ڈگری لے لی ہے, اور سادھ وہ ہے کہ جو ڈگری لینے کی کوشش کر رہا ہے. جو عابد ہے, عبادت کر رہے ہیں,
کوئی خاص لیول پہ نہیں پہنچے وہ سعد ہیں، اور جنہوں نے عبادت کر کے کوئی سدھی حاصل کی ہے تو دینداروں وہ سنت ہیں۔ پیروں نے جماعت کے لوگوں کو سعد بھی کہا، سنت بھی کہا، کیونکہ جماعت کے اندر عابد بھی ہیں، مولا کے عاشق بھی ہیں، سدھی پانے والے ایسے بھی ہیں۔ تو روڑا سعد آ گیا، روڑا سنت آ گیا، اپنے گھر ہمارے گھر میں پربھو جی پدھاریا۔ پربھو کہتے ہیں رب کو، عربی زبان کا جو رب ہے، رب کہتے ہیں پالنہار، اور پربھو کا مطلب پالنہار۔ جیسا ماں ہے وہ بھی پربھو ہے، ماں چھوٹی رب ہے، ماں پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، کپڑے پہننا سکھاتی ہے، اس کو ریت بھات سکھاتی ہے، اپنے بدن کو صاف کرنا سکھاتی ہے۔ یہ جو ٹریننگ ہے یہ رب کی ٹریننگ ہے۔ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، رب مطلق ہے، لیکن ماں بھی رب ہے۔ پربھو سیٹ کو بھی کہتے ہیں ہندوستان کی زبانوں کے اندر، خاص طور پہ جو پراکرت اور دیوناگری ہے اس کے اندر ایک نوکر ہوتا ہے وہ چاکر کہلاتا ہے، نوکر کو چاکر کہتے ہیں اور سیٹ کو پربھو کہتے ہیں۔ تو مولا ہمارا پربھو ہے، ہمارا پالنے والا ہے، روحانی پوشن دیتا ہے، ہم کو روحانی خوراک ملتی ہے، ہم کو علم کی خوراک ملتی ہے کہ جس سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں پیٹ کی بھوک لگتی ہے، ایسا ہی کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں کہ جن کو علم کی بھوک لگتی ہے۔ جس طرح پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، دیندارو علم کی بھوک کا بھی انتظام ہے، اور وہ ہے جنان علم، اس سے علم کی بھوک پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو روحانی بھوک ہے وہ عبادت سے پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں اپنے گھیر پربھو جی پدھاریا مندریے اس جمت خانے کے اندر۔ جڑ والا دیتا ان بولتنا مکھالی تھر والا دیشتنا دیس ان بولتنا مکھالی تھر والا پوتر تھیا گھر آنگن مالا جار ستگور نین سوندی چھوڑ۔ اے جیرے والا بیس طرح روڑا رادی سے دکھنے میں خوبصورت، صاف پاک، ہم جس کو بولتے ہیں نا ویل ڈریس، اسمارٹ دکھتے ہیں۔ انہیں بول تنا مکھ میٹھا، جب یہ بولتے ہیں تو مکھ میں سے میٹھی وانی نکلتی ہے۔ کس کے منہ سے؟ یہ مولا کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب مولا پدھارتا ہے، مولا آتا ہے تو وہ ہم کو خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اب بات بھی سچ ہے۔ حضرت امام ہمارا جتنا ہے، جتنے بھی امام ہوئے، ہمارے اماموں میں کوئی لولا لنگڑا نہیں ہوا، کوئی امام کانا نہیں تھا، استغفر اللہ، مگر خیر سمجھانے کے لیے ہی یہ لفظ کہہ رہا ہوں، کوئی امام پاگل نہیں تھا، ہمارا کوئی امام شاریرک طور پہ بھی ادھورا نہیں تھا۔ تمام نبیوں میں بھی ایسا ہوا، شاریرک طور پہ بھی وہ اچھے اور خوبصورت ہیں۔ امام زمان تو لاکھوں میں نظر آ جاتا ہے۔ مولانا حضرت امام 68 میں پریٹوریا گئے، میں اس کی ظاہری باتیں کرتا ہوں تو اس میں بھی ہم کو مزہ آتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی باتیں سن کے، اس کی رمت جمت کی باتیں دیکھ کے ان کے دلوں کے اندر محبت تازہ ہوتی ہے۔ 68 میں حضرت امام پریٹوریا گئے۔ 68 میں جو کبھی آپ کو یاد ہوگے تو مولا کی عمر کتنی 42 برس تھی، اور تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا، 7-8 مہینے کے 10 مہینے ہوئے تھے، برس بھی پورا نہیں ہوا تھا امامت کی گادی پہ آئے۔ آخری دنیا کے اندر
حضرت امام کی چرچا ہوتی تھی. پریٹوریا کی کیپٹل ہے ساؤتھ افریقہ کا. تو جو پریسیڈنٹ تھا ساؤتھ افریقہ کی ریپبلک کا اور پرائم منسٹر وغیرہ ان کے ساتھ مل کے تو ان نون سولجر جو گزر گئے تھے ان کے مزار کے اوپر ریچھ رکھنے کی ایک کریا کرنی تھی. مولانا حضرت امام وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ پہنچے. بہت بڑا آئی لینڈ تھا گول, چاروں طرف بڑی بڑی زبردست کمپنیوں کی بلڈنگیں, گورنمنٹ کی بلڈنگیں, ہزاروں آدمی تھے. پولیس نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا, بینڈ تھا. ریچھ رکھنے کے بعد مولا کو سلیوٹ دینے کی کریا تھی اور ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی جیسی بنائی گئی. کسی ایک بڑی بینچ کے اندر کچھ جوان لڑکیاں 20-22 برس کی وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں. تو ایک لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ شرط باندھو تو میں آغا خان کو کس کروں. تو لڑکیاں تو ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے لگی کہ اتنی بڑی سبھا اور اتنے بڑے بندوبست کے اندر تم آغا خان کو کس کرو گی. کہتے ہاں. ان کی کچھ شرط لگی. یہ بڑی ہوشیار چالاک چبڑاک لڑکی تھی. اس نے شرط قبول کر لی اور گھومتی پھرتی جب حضرت امام آ گئے تو ماں باپ کی جو گاڑی تھی اس کے کانچ جو تھے چاروں طرف وہ ٹنٹڈ گلاسز تھے کہ باہر سے اندر کون بیٹھا ہے جلدی سے دکھے نہیں, لیکن اندر والا باہر کو دیکھ سکے روشنی کی وجہ سے. معلوم نہیں کس طرح یہ حضرت امام کی گاڑی میں گھس گئی اور ڈرائیور کی سیٹ اور پچھلی سیٹ کے بیچ میں نیچے جا کے چھپ گئی. اس نے سائڈ دیکھ لی کہ یہ سائڈ سے آغا خان اترے اور اسی سائڈ سے بیٹھیں گے, کیونکہ وہ سائڈ تو اس طرف کرب کی سائڈ تھی. تو اس طرح سے یہ بیٹھی کہ جیسے ہی مولا دروازہ کھولے تو یہ پکڑ کے کس کر لے. بیٹھی رہی, کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا. سب سیریمنی ہو گئی اور اس کے بعد یہ ٹی پارٹی کھڑے کھڑے ہی کچھ پینے کی بات تھی, ریفریشمنٹ سے. کنس غلام ہماری اسماعیلیہ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے. مولانا حضرت امام کنس غلام کو کہتے ہیں, غلام ویئر از یور کار. خدا مائی کار از ویری فار, لیٹس گو, آئی وانٹ ٹو گو ارجنٹلی. بٹ خدا ان مائی I tell you, I want to go urgently. Let's go. ارے خدا, آگے آگے وہ, پیچھے پیچھے حضرت امام. اتنے بڑے سموہ کے اندر ہزاروں آدمی تھے. لوگوں کی آنکھیں بھی مولا نے اندھی کر دی. صاحب کو کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا. صاحب کیا صاحب نکل گئے اور اس کی ٹھاکا ٹھاکا گاڑی کے اندر, مولا کی گاڑی کے سامنے تو وہ ایسی ہی تھی نا, ٹھک ٹھک چلتی تھی. سب بیٹھے, سب اس کو کہتے ہیں کہ چلو ہو تو چلو سیدھا. ماں باپ چلے گئے, کسی کو پتہ نہیں لگا. اب جب تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پریزیڈنٹ اور گورنر اور یہ منسٹر وغیرہ سب ڈھونڈنے لگے. صاحب کے خود کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو پتہ نہ لگا, حیران پریشان ہو گئے. اور باڈی گارڈ بڑے پریشان تھے کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی تھی. ہو مچ گئی. آخر سب لوگ ادھر ادھر جانے لگے. جب یہ بہت کچھ ہو گیا تو ڈرائیور نے مولا کی گاڑی کا دروازہ کھولا. صاحب کا دروازہ نہیں کھلا تو پھر لڑکی پریشان ہوئی, باہر نکلی, رونے لگی. پریس والے اکٹھے ہو گئے, ٹیلی ویژن والے آ گئے, ہزاروں آدمی آ گئے. اس نے اسٹیٹمنٹ کی کہ ہماری شرط لگی تھی کہ میں آغا خان کو کس کروں گی, لیکن میری شرط مٹ گئی, میرا یہ چانس چلا گیا. خوب روئی ہوئی. اس مولا کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ میں نے یہ بات کیوں سنائی کہ اس کی خوبصورتی کے اوپر ساری دنیا موہت ہو جاتی. یہ گھرانہ ایسا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ دیس کرنا رونے را دیکھے, اس کو دیکھو کیسا خوبصورت ہے. ہمارے ایک پیر کے گنان میں ہے, پیر شمس میں, چل چبیلا اے سنو بیلا میا تو من وچ لاو میرے صاحب, اب تیری محبت لاگی. تو مولانا حضرت امام دنیا بنے دی,
दिखने में खूबसूरत है, बोलता है तो मुख में से मिठास, कितना मीठा, कितना सॉफ्ट है कि हमारे रगों के अंदर उतर गया है। पवित्र थया घर आंगन मारा, उस मौला के आने से, उस मौला के दीदार से मेरा घर आंगन सब पाक हो गया। जब सतगुरु नैने तो देखा, मैंने जब मौला को आंख से देखा तो मेरा सब अंतकरण पाक हो गया। जिस तरह ये मिट्टी के बने हुए घर आंगन है जिंदारो, इसी तरह से ये शरीर मिट्टी का बना हुआ ये भी मंदिर है। इसके अंदर भी गटपाट की क्रिया होती है, इसके अंदर भी हजरत इमाम आता है, अंदर भी निहास बनता है, अगर हम उस चीज को समझ सकते हैं तो। जीरे वाला कोई कहे छे चोखाने, कोई कहे छे मैला, कोई कहे छे ओला के वारे वाला जो जगा रीने जुम लो जी बैठा, तो जाऊं बाल हरी गुर नरत नीरे वाला जमिंदर रड़ी आमणा दी से। ए वाला, ए प्यारे भाइयों, वो मौला जब वो घूमता है दुनिया में इंसानी रूप में, कोई तो कहते हैं कि उसका जो रास्ता है बड़ा चोखा पाक है और वो खुद भी चोखा और पाक पवित्र है। कोई कहते हैं नहीं, वो मैला है। यह मैला से मुराद जिसमें कुछ खामी होए, ये तो एक मामूली इंसान है। सोचने वाले ये भी सोचते हैं ये मैलापन हुआ। इमाम के ऊपर टीका करने वाले भी बहुत दुनिया के अंदर जागते हैं, उसकी क्रिटिसाइज भी करने वाले होते हैं, उसकी बंदगी करने वाले भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो कोई ये कहता है कि भला वो कैसा है, औला केवा, उसके लिए सवाल करते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया करते थे, और खास तौर पे एक ऐसा मौका था, मेरी वाइजों में 2-3 दफा ये मिसाल आ चुकी है। एक बड़ी अच्छी मालदार सैलरी का लड़का यूरोप गया पढ़ने के लिए, 2 वर्षों के बाद वापस आया, बाप गुजर चुका था, बड़े भाई ने बिजनेस संभाल लिया, पढ़ लिख के भाई वापस आया, ये तो यूरोप की हवा खा के आया, बैरिस्टर बन के आया, रैशनल माइंड हो गया, और इस दरमियान मजहब की तालीम मिली नहीं। वो जमाने के अंदर जमात खाना नहीं था लंदन में। घर आया तो बड़ा भाई, माँ, भाभी, बच्चे रोज जमात खाने जाने वाले, याली याली करने वाले आबिद और भगत थे। इसके ख्यालात और उनके ख्यालात में बड़ा फर्क था। रोज बैठ के बातें होती थी। अब इसको समझ में आ रहे कि वो तो मोहब्बत के अंदर इसको खुदावन आलमीन माने, और ये हंस के कहे तुम कहे को खुदा की बेअदबी और मस्ती करते हो। मैंने देखा है आगा खान साहब उधर रिक्स होटल में जाया करते थे, डांस में जाते थे। मोंटे कार्लो है, सारा मोंटे कार्लो जुगाड़ खानों से भरा हुआ है, और सब उधर भी जाते थे। उसके मुंह से कभी हाजिर इमाम का लफ्ज ना निकले। माँ दुखी हो गए, भाई का दिल भी जले कि ये इतना पढ़ लिख के आया, ईमान खराब हो गया। लेकिन इस घर में रहता था, छुप छुप के न्याज उसको पिलाई जावे, भले छुप के तो छुप के, न्याज आखिर पवित्र पानी है, न्याज में बड़ी कुव्वत है। आज न्याज ही का तो सब्जेक्ट है। जिंदारो ऐसे लोग भी देखे हैं कि न्याज पीने से भूत और जिन दूर हो गए, बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं। एतकाद होना चाहिए। और अगर उस लड़के को उसकी माँ ने छुप छुप के कभी न्याज पिलाया, उसको मालूम नहीं कि मैं न्याज पीता हूँ, लेकिन माँ का ईमान उसके अंदर
کام کر رہا ہے. ماں کا وشواس. آہستہ 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 کچھ تھوڑا بہت فرق پڑا. دوسرے برس مولا کی پدرامنی ہوئی. ان لوگوں نے بھی مہمانی رکھی. صاحب نے اس کو لندن میں دیکھا ہوا تھا. صاحب اس کے ساتھ باتیں چیتیں کرنے لگے. تھوڑا وہ ذرا فری ہو گیا. پہلے گھبراتا تھا, ڈرتا تھا, لیکن مولا نے اس کے ساتھ بات چیت اس طرح سے کی کہ ذرا فری کر دیا. اس کا جھجک نکل گئی, ڈر نکل گیا. صاحب کو کہتا یور ہائنس مجھے کچھ سوال کرنا ہے. پوچھو کیا ہے؟ اچھا کہتا ہے صاحب بولو بولو کیا ہے؟ کہتے سر سچ مچ آپ خدا ہو؟ ماں باپ ہنس پڑے. تم کیا مانتے ہو؟ اب گھبرا گیا کیونکہ ماں باپ نے نہ تو یس کہا نہ نو کہا. تم کیا مانتے ہو؟ سچ کہتا ہے ویل یو آر مائی امام, یو آر مائی اسپرچل لیڈر. ماں باپ کہتے ہیں برابر. تو بڑا بھائی جو تھا وہ جوشیلا آدمی تھا, گرم آدمی تھا. کہتا ہے خدا العالمین میں مانتا ہوں. یا مولا میں تو آپ کو خدا مانتا ہوں. ماں باپ فرمایا برابر. اس کو کہا تم برابر ہے, اس کو کہا تم برابر ہو. تو یہ اور بھی پزل ہو گیا کہ بات کیا بنی. بہت سوچنے لگا. ماں باپ اس کی مجمن سمجھ گئے. سفر میں دیکھو یہ تمہارا کون ہے؟ کہتے میرا بھائی ہے. یہ کون ہے؟ میری ماں ہے. یہ میری بھابھی ہے. یہ میرے بھتیجے ہیں. تو تم تو ایک ہو. تم اس کا بھائی ہے تو اس کا بھائی کیوں نہیں؟ تو بیٹا ہے اس کا. کہتے ہمارا رشتہ ایسا ہے. ماں باپ نے فرمایا ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میرے ساتھ تم جس طریقے کا ریلیشن شپ پیدا کرو تمہارے لیے میں ایسا ہوں. اگر تم مجھ کو ایک بڑا آدمی سمجھو تو تمہارا میرا ریلیشن اتنا ہی ہے کہ تمہارے لیے میں بڑا آدمی ہوں. لیکن تم کبھی مجھ کو اپنا پیر مرشد مانتے ہو تو میں تمہارے لیے پیر مرشد ہوں. کبھی تم مجھے امام مانتے ہو تو میں تمہارے لیے امام ہوں. واللہ جب مجھ کو خدا مانتا ہے میں اس کا خدا ہوں. تمہارے اندر میرے ساتھ ریلیشن شپ کرنے کے لیے تمہاری طاقت ہے, ایسا ہی میں تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہوں اور کچھ نہیں. میرے ریلیشن شپ کے اوپر ہے اور وہ تمہارے اوپر آدھار رکھتا ہے, میرے اوپر نہیں. یہ بھی تارا دل میں تیری صاحب نہیں واچا. مولا کے ساتھ آپ جس قسم کا چاہو ریلیشن شپ پیدا کرو, ہمارے اوپر ہے آدھار. وہ تو لمٹ لیس ہے, وہ تو اپار ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں. ہم اس کے ساتھ دشمنی کا ریلیشن شپ پیدا کریں گے تو دشمن بن جائے گا, دوستی کریں گے تو دوست بن جائے گا, پیر مانیں گے تو پیر بن جائے گا, امام مانیں گے تو امام بن جائے گا. اور اگر ہم اس کو خدا مانتے ہیں تو خدا کی قسم وہ خدا ہے. مولانا رومی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. مولانا رومی تو کافر نہیں تھے نا, مسلمان تھے. اور کیسے مسلمان کہ دنیا کے تمام صوفیوں میں ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. مولانا رومی کی جو کتاب جس کو ہم مثنوی کہتے ہیں اس کا درجہ قرآن کے برابر رکھتے ہیں, قرآن سے دوسرا نہیں. اس کی مثنوی کے لیے یہ شعر ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی. رومی کی مثنوی جو ہے وہ فارسی بھاشا کا قرآن ہے. یہ درجہ ہے اس آدمی کا. تو مولانا رومی کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں اللہ اللہ می کنی, اللہ اللہ می کنی, اللہ می شوی, ای سخن حقت واللہ اللہ می شوی. اگر تم اللہ اللہ کرو گے تو اللہ بن جاؤ گے. خدا کی قسم, مولانا رومی خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں, خدا کی قسم اگر اللہ اللہ کرو گے تو سچ مچ اللہ بن جاؤ گے. انسان اللہ نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے. اور صوفیوں کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں. منصور نے ان الحق کا دعویٰ کیا, مگر ہوتا کیا ہے کہ جو اندھے ہوتے ہیں نا
ان کو رنگوں کی تفاوت کا پتہ نہیں لگتا. اسی طرح سے جن کی انتکرن کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں ان کو بدن ہی دکھتا ہے, روحانی سائڈ نہیں دکھتی. بدن کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی عبادت کے اندر. عبادت میں بدن کی ضرورت ہی نہیں. یہاں بھی روح ہے, وہاں بھی نور ہے. یہ دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں تو تفاوت مٹ جاتی ہے. کوئی کہے میلا, کوئی کہے چوکھا, کوئی کہے اولا کیوا. امام کے لیے باتیں کرنے والے بہت کچھ ہے. جینے کا واجن سرواجے آنے کا واجا واجن سرواجے اکڑ سروپ دیکھی دنیا لاج آرتی کیجے نکلن کرتنی. آنے تو آ جا بے حساب دنیا کے اندر سپوڑیاں بجتی ہیں ہمارے اماموں کے لیے ہمیشہ سے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی مولا علی کے لیے لوگ آ کے شکایت کیا کرتے تھے, مولا علی کے لیے باتیں کرتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علی کی محبت کے اندر اندھے ہو گئے ہیں. ایسے لفظ بھی انہوں نے یوز کیے ہیں. ایسے لفظ بھی یوز کیے ہیں کہ علی کی محبت کے اندر رسول اکرم حق سے ہٹ گئے ہیں, یعنی سچے راستے سے ہٹ گئے ہیں. تو ہر زمانے سے یہ دنیا میں چلی آ رہا ہے یہ فساد. تو عرض کرتے ہیں کہ یہ جو انیک واجے ہیں یہ وجتے رہیں گے. اکڑس روپ دیکھی عقل میں نہ آوے, ایسا امام کا روپ دیکھ کے دنیا کو شرم آئے گی, لاج آئے گی کہ یہ ہے. نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو جوت جگاڑی نے جملو جی بیٹھا گت کے اندر جوت جگا کے امام کی جوت, شاپیر کی جوت, یہ سمبولک جوت ہے جو ہم گٹ پاٹ کے تھام کے پاس جلاتے ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا بھی ہے, مارک کیا ہے, آج اس کا خلاصہ کروں کہ گھٹ پاٹ کی دعا اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتی جلنی چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دعا دے دیتے ہیں, استھاپنا ہو گئی, بتی بعد میں جلاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھڑے ہونے سے پہلے بتی جلا ڈالو. اور کبھی پہلی دعا میں بتی جلتی ہوئے, اتنی بتیاں جلتی ہیں تو ایک بتی اور جلے, کیا فرق پڑے گا. مگر گھٹ پاٹ کی دعا, استھاپنا کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہنے سے پہلے بتی جلنی چاہیے. تو یہ جوت سمبولک ہے. پرانے زمانے کے اندر یہ بتیاں نہیں تھیں الیکٹرک کی, گھی جلاتے تھے اور گھی کی بتی میں 7 منہ ہوتے تھے, یعنی 7 دیوے رہتے تھے. اس گھی کی بتی کے اندر, گھی کے اندر ایک گن یہ ہے کہ بھلے اس کی جو باس ہے تو بعض دفعہ ہم کو بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی, لیکن گھی کی وہ باس جو ہے موسٹ اینٹی سیپٹک ہے. تمام ایٹماسفیئر کو جیو جنتو سے, جرم سے, بیکٹیریا سے پاک کر دیتی, صاف کر دیتی ہے. یہ بات لوبان میں بھی ہے. ہر مذہب کے اندر لوبان دکھایا جاتا ہے. بائبل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ لوبان دکھاؤ, اور حضرت ہارون جو تھے وہ لوبان خود اپنے ہاتھ سے ہیکل کے اندر یعنی جماعت خانے کے اندر دکھایا کرتے تھے. اسلام کے اندر بھی لوبان دکھانے کا رسول پاک نے فرمان کیا ہوا کہ مسجدوں کے اندر لوبان کیا کرو. لوبان سے جب ایٹماسفیئر صاف ہو جاتا ہے واسنا شاپیر سروے دیوتا نہیں چڑھے, اے واسنا گھٹ پاٹنا تھام پوتر کرے, اے واسنا پیر پیغمبر بھوگوے, اے واسنا سورگ تھی سن کرے, حق سچا ہے زندہ قائم پایا فرمان شاپیر. پھر صدر دین کی یہ جو دعا ہے موسٹ سائنٹیفک دعا ہے. لوبان انگلش کے اندر اس کو ایلو بھی کہتے ہیں اور بنزول کہتے ہیں. لوبان چائنا اور انڈونیشیا میں بہت ہوتا ہے. ہم اپنے جماعت خانوں کے اندر یہ جو اگر بتیاں جلاتے ہیں, خاص طور پہ دھیان یہ رکھو دیندارو, جس طرح سے بریڈ خریدتے وقت آپ سائڈ میں اس کے انگریڈینٹس پڑھتے ہو کہ لارڈ تو نہیں,
اس طرح سے اگربتی کے پیکٹ دیکھ لو، اگر وہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں تو پھینک دو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے میسور میں دیکھا ہے، اگربتی کے اندر وہ لوگ گائے کا چھین ڈالتے ہیں، سکھا کے کاؤ ڈنگ ڈالتے ہیں. اور کاؤ ڈنگ ان لوگوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے ثواب کا کام ہے، کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ گندگی ہے. پاکستان کی بنی ہوئی یا افریقہ کی بنی ہوئی جو ہیں اگربتیاں وہ یوز کرو. مگر پھر بھی میں اگربتی کو پسند نہیں کرتا، اس میں لکڑی ہوتی ہے اور نہ جانے کیا ہوئے. لوبان منگاؤ، لوبان ڈالو. اور اس کے بہت سے رستے ہو سکتے ہیں. مندروں مسجدوں کے اندر جاؤ، یورپ امریکہ کے اندر، شکاگو کے اندر بہت بڑا مندر ہے ان لوگوں کا، بہائی لوگوں کا. تو میں مندر دیکھنے گیا، میں حیران ہو گیا. کیا ان لوگوں نے اندر قدم رکھو اور خوشبو سے انسان کا دماغ تر ہو جائے. لوبان جل رہا ہے 24 گھنٹے. پارسی لوگوں کی اگیاری کے اندر سینڈل وڈ جلتی رہتی ہے. ہم اتنے خرچے کرتے ہیں. لوبان تو مہنگی چیز نہیں، ہمارے جماعت خانے میں لوبان ہونے چاہیے. تو یہ جو امام زمان کا جو گھر ہے مومنوں، اس گھر کے اندر جو روحانیاں آتی ہیں ان کا یہ سواگت ہوتا ہے. تو جوت جگاڑی نے جملو جی بیٹھا، جماعت جو ہے یہ جملہ ہے. جوت جگا کے بیٹھے ہیں. ہوں جان بلہاری گرنر سنی، میں اس گرنر کے اوپر قربان ہو جاؤں. بلہاری کہتے ہیں میں اپنا جیو اس کے اوپر قربان کر جاؤں، بلہاری جاؤں. یعنی ایمان کی محبت کے اندر. جیرے والا سرمان سنیو تے میں نین سو دیٹھا، ہوں تو جاؤں ہوں تو بھو داسی تمہارا ویر والا گور لڑا سروے کرو یاشا ونتی کرنے پائلا گر والا آج مندر گڑی یا من دیسے. میرے پیارے بھائیوں، میں نے جیسا سنا کانوں سے، مولا ایسا ہے، مولا ایسا پیارا ہے، مولا ایسا شکتیمان ہے. میں نے اس کی تعریفیں سن کے دل کے اندر میں نے ایک حیولہ بنایا تھا، ایک پکچر بنائی تھی. جب میں نے اس کو آنکھ سے دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ جیسا میں نے سنا تھا ایسا ہی پایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے گائیں بکریاں چرانے والا ایک بھڑوار کا شیپرڈ لڑکا بیٹھا ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے ایسا مزے سے کہہ رہا ہے. بات کیا بنی؟ تھوڑے دن پہلے موسیٰ نبی کی آواز سننے کے لیے باہر کھڑا تھا، اور موسیٰ نبی خدا تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، خدا کا بخان کر رہے تھے. اس لڑکا کو کوئی آدھیاتمک گنان تو تھا نہیں، مگر خدا کی تعریف سن کے اس کے دل میں تو ایسا پیدا ہوا کہ واللہ خدا تعالیٰ کو بہت اچھا خوبصورت انسان ہے وہ ہے. تو یہ سوچ کے اس کے خیالوں میں مست رہنے لگا. کچھ دنوں کے بعد موسیٰ نبی جب نزدیک سے گزرے تو آنکھیں بند تھیں. کہتا ہے خدا تو میرے پاس آ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں. اس زمانے میں لوگ پاؤں سے سفر کرتے تھے، دھول مٹی پڑ جاتی تھی تو جو ہوسٹ ہوتے تھے پہلے پاؤں دھلاتے تھے. پھر میں تیرا سر دھلاؤں، سر میں مٹی پڑ جاتی ہے. پھر میں تیرے بالوں میں تیل ڈال کے کنگھی کروں، بال بنا دوں، اور پھر تجھ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں. موسیٰ نبی ہنس پڑے. جب زور سے ہنسے تو اس کی آنکھ کھلی، کھڑا ہو کے سلام کیا. ارے مورخ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے میں خدا کو بلا رہا تھا. بیوقوف، خدا تھوڑا کوئی انسان ہے جیسا تم اس کو سمجھ رہا ہے. وہ تیرے پاس آئے گا، تم اس کے پاؤں دھلائے گا، تم اس کا منہ دھلائے گا، تو اس کا بال دھلائے گا، اس میں تو تیل ڈالے گا، اس کے بال بنا دے گا، دودھ پلائے گا. خدا ایسا نہیں ہے. اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا. اس کو ایسا ہوا کہ میری بڑی بھول ہو گئی.
موسیٰ نبی تو چلے گئے، جب طور پہاڑ پہ گئے اللہ کو سلام کیا تو جواب نہ ملے، ڈر گئے، خدایا میری کو بھول ہوئی، ہاں موسیٰ تم نے ہمارے ایک دوست کا دل توڑ دیا، یا اللہ وہ تو ایسا کہہ رہا تھا، ارے موسیٰ تجھے معلوم نہیں، تو جب ہی چلا گیا تو میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، میرا ہاتھ منہ دھلائے، میرے بال دھلائے، بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی، موسیٰ میں اس کی بکریوں کا دودھ بھی پی کے آیا۔ آپ کسی شریعتی آدمی کے سامنے یہ بات کرو تو وہ یہ کہے گا ایسا کبھی بن سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتا اس لیے کہتا ہے ایسا بن سکتا ہے۔ کیا ہم خدا کو سرو شکتیمان مانتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان میں یہ بات ہے کہ خدا جو چاہے سو کر سکے؟ اگر وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، تو کیا یہ نہیں کر سکتا؟ ہم اپنے ایمان اور اپنی کمزوری کے حساب سے خدا کو باندھ لیتے ہیں، خدا ایسا نہیں کر سکتا، بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا تیرے کو پوچھ کے کرے گا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کو جو کرنا ہے کر سکتا ہے۔ کیا وہ انسانی لباس میں نہیں آ سکتا؟ اگر وہ آنا چاہے تو نہیں آ سکتا؟ آ سکتا، وہ جو چاہے تو کر سکتا۔ تو دینداروں یہ جو چیزیں ہیں، روحانی چیزیں، باطنی چیزیں، پیار کی چیزیں، محبت کی چیزیں، وہ عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ محبت عام لوگوں کی لیول سے اونچی چیز ہے۔ جو محبت میں گر جاتے ہیں پھر ان کی دنیا اور ہو جاتی ہے، اس کی باتوں میں فرق ہوتا ہے، اس کے سوچنے میں فرق ہوتا ہے، اس کی ہر چیز میں فرق ہوتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا۔ تو پیروں کا کہنا جو ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا سنا تھا سچ مچ اس کو میں نے ایسا ہی پایا، سرو نے سنیا کہ میں نے تو دیکھا، آنکھ سے دیکھا، ہوں تو بھو بھو داسی تمہاری، یا مولا میں تو تمام زندگیوں بھو بھو کی تیری داسی ہوں، تو میرا مالک ہے، دو ہے لڑا سروے دور کرو، اب رحمت کر کے میرے تمام دکھوں کے دور کر دو، آشا ونتی کری نے پائے لاگوں، یا مولا میں تیرے پاؤں پڑوں، میں نے تجھ کو پا لیا، میں نے جیسا سنا تھا ایسا میں نے دیکھ لیا، اور دیکھ کر حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، یہ تینوں قسم کے یقین ہیں، سن کے، دیکھ کے، سمجھ کے، اس کو میں نے دیکھ لیا، پا لیا۔ جیروالا گرنر سا گو تاری کیجے وطن تب اکشر سدھ لیجے والا جن تھکی بھوا ساگر ترین بھائی سوا صاحب جینی کی والا جمیندر رڑیاں مانا جسے والا گورنر کے ساتھ گوٹھڑی کرو، گوٹھڑی کہتے ہیں دوستی کرو۔ گوٹھڑی کا ایک اور مطلب ہے ایک جگہ آرام سے دو آدمی بیٹھ کے لوگ نہ سن سکیں اس طرح آہستہ آہستہ وہ گوشتی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گوشتی کرنا، ملاقات کرنا، باتیں کرنا ایسی کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، سننے میں نہ آئے۔ یہاں مطلب کیا ہے؟ صبح اٹھ کے آنکھیں بند کرو، دنیا کے سب دروازے بند کرو اور اپنے انتکرن کے اندر جہاں مولا بیٹھا ہے اس کے ساتھ باتیں کرو۔ ست گرنر ساتھے گوٹھڑی کیجئے، تنتو اکشر سدھ لیجئے۔ بیت الخیال کا جو بول ہے وہ اکشر ہے، تنتو اکشر ہے، اس میں اعظم ہے، اس کی سدھ لو یعنی اس کی سمجھ حاصل کرو۔ بیت الخیال کے بول کے اندر کیا سمایا ہوا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ تھکی بھو ساگر کریے، جس کے کارن سے یہ دنیا ہم کو سلامتی سے پار کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے، تو فرمایا ہے کہ سیوا سے صاحبنی کیجیے، اس مولا کی کہ جس کے کارن سے ہمیں مکتی ملے گی، اس کی عبادت کرو۔
पहला पाठ है। जिरवालय ज्ञान महारस भणती रस दर दिन मोमन मरा अमीर दीवाने आवो रे वाला हाजर जामाने ताए पड़ी जे वधावो ते कायम स्वामी रे वाला जमिंदर रड़िया माना जिसे रूड़ा साधुआ रूड़ा संत आविया अपने घेर प्रभु जी सधार्या ए वाला ये जिनान सदगुरु सदरदीन ने फरमाया, मेरे मोमिनो अमी रस पीने के लिए आओ, न्याज पीने के लिए आओ, हाजिर जौनों को पाँव पड़ो और उसको जो हमेशा रहने वाला कायम धनी है, जो कभी मिटेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, हमेशा हाजिर मौजूद है, कभी भाग नहीं जाएगा, कभी छुपेगा नहीं, उसकी पूजा करो, उसको बधा लो, उसको नजदीक बुलाओ और उसकी इबादत करो। दीनदारो, कैसे मीठे गिनान हैं, ऐसे हर एक गिनान के अंदर हमारे पीरों ने कुछ न कुछ भेद समाये हुए हैं और हम ये गिनान अब जो कभी आपको याद रहा तो गिनान का पाठ सुनोगे, आपको इसका मतलब भी पता लगेगा तो दिल खुश हो जाता है। मौलाना हजर इमाम आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, मौला ईमान मजबूत करे, मौला फरमान बरदार मोमन बनावे, दसमन सुपुरीत में पूरा रखे, मौला अपनी मोहब्बत अता करे, मौला आपके ऊपर हमेशा राजी होवे, मौला अपनी बख्शी से रहमतें देवे, मौला दीन दुनिया में अपनी छतर छाया में रखे, मौला मजहब समझने की तौफीक देवे, मौलाना हाजिर इमाम इल्म हासिल करने का शौक देवे, मौलाना हाजिर इमाम आपकी जान माल और औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत देवे, दीन में दुनिया में नेक उम्मीदें पूरी करे, बलाएं आफतें दुख मुसीबतें दूर करे, ज़हर बातों की ज़ार नसीब करे। आज की कव्वाली का प्रोग्राम हम जिस तरह एक उसूल कव्वाली का होता है उस तरह से पेश करेंगे, क्यों इसमें सब ईमान ताज़ा होने वाले वो लोग भी हैं और हमारा भी ईमान ताज़ा हो जाए और आपका